Keep watching Malik Law TV. नाजरीन, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ टीवी पे मलिक लॉ चैम्बर्स सोलिसिटर्स के ताउन से। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं देता हूं आपको अपडेट्स इमिग्रेशन लॉ के हवाले से, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम देते हैं आपको आपके सवालात के जवाबात। अगर आपके पास भी कोई सवाल है इमिग्रेशन लॉ के मतलब तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की जानब और आगाज करते हैं प्रोग्राम के लीगल अपडेट सेक्शन का। नाजरीन, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि इमिग्रेशन लॉ का जो एरिया है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इसलिए अगर आपका कोई इमिग्रेशन मैटर पेंडिंग है होम ऑफिस के पास, या कोई अजीज़ है जिसने कोई इमिग्रेशन की अपील करनी है तो या एप्लीकेशन करनी है, तो आप मेक श्योर करें आप इमिग्रेशन लॉ की जो बदलती हुई सूरत हाल है उससे बाखबर रहें, अदरवाइज आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना हो सकता है। अब नाजरीन, अगर हम देखें लास्ट मंथ 25 जून के बाद से एक नया लॉ इन्फोर्स हुआ है जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फैमिली विजिटर वीज़ास की अपील। इसका ये मतलब है कि अगर कोई एप्लीकेशन करेगा 25 जून को या फिर 24 जून के बाद 2013, तो उसको राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाएगा अगर एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर उसकी फैमिली विजिटर की एप्लीकेशन रिफ्यूज करता है। अब नाज़रीन, इसका ये मतलब है कि जो ओनली ऑप्शन एप्लीकेंट के पास रह जाएगा वो ये होगा कि या तो वो रिकंसिडरेशन रिव्यू के लिए अप्लाई करे, जहाँ पे इंटरनली ब्रिटिश हाई कमीशन जो है वो इंटरनली रिव्यू करेंगे डिसीजन। अदरवाइज जो दूसरा ऑप्शन है कि वो फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करे, और कंसीडरिंग द फैक्ट ये उसकी प्रीवियस एप्लीकेशन किस बेसिस पे रिफ्यूज की गई थी, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करें। अब नाज़रीन, ये जो चेंज आई है इसके पीछे 2 रीज़न बताई गई हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से। पहली रीज़न तो ये है कि ताकि फैमिली विजिटर को बाकी विजिटर कैटेगरीज के इक्विवेलेंट कर दिया जाए। नाज़रीन, पहले ये होता था, और 25 जून से पहले भी ये होता था कि अगर कोई अप्लाई करता है विजिटर कैटेगरी के अंदर अपार्ट फ्रॉम फैमिली विजिटर, तो उसे राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाता था। और दूसरी जो रीज़न बताई जाती है वो ये है कि जो रिव्यू है या फ्रेश एप्लीकेशन है वो क्विकली कंसीडर की जाती है ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से, और अपील का जो होता है वो उसमें टाइम लग जाता है और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अब नाज़रीन, इसी के साथ एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि लिमिटेड राइट ऑफ अपील हमेशा होता है एप्लीकेंट के पास, बट लिमिटेड राइट ऑफ अपील सिर्फ तब एप्लीकेंट एक्सरसाइज कर सकता है जब वो सोचे कि उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की गई है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की जानिब से ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जो डिसीजन है वायलेट करता है एप्लीकेंट के ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और नाज़रीन, ये जो अपडेट है ये फैमिली माइग्रेशन के हवाले से है। अब नाज़रीन, जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देखते हैं रेगुलरली उनको पता होगा कि लास्ट ईयर जुलाई में होम ऑफिस ने जो थे रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे और इन्फोर्स हो गए थे फैमिली माइग्रेशन के हवाले से। और जो मैरिज चेंज की गई थी होम सेक्रेटरी की जानिब से वो ये थी कि एक फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका ये मतलब है कि अगर कोई एप्लीकेंट बुलाना चाहता है अपने स्पाउस को यूनाइटेड किंगडम में, तो उसे शो करना पड़ता था कि उसके अकाउंट में एक रिक्वायर्ड लेवल के फंड्स मौजूद हैं, या फिर जो एप्लीकेंट का स्पाउस यूके में है वो यहाँ पे काम करता है और उसकी जो अर्निंग है वो 18,600 से अबव है पर एनएम। अब नाज़रीन, ये जब रूल इंट्रोड्यूस किए गए थे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी इन लोगों को किया था, और नाज़रीन इसी के नतीजे में काफ़ी लोगों ने डिसीजन होम ऑफिस के चैलेंज भी किए जो उन्होंने रिफ्यूज़ किए ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड। नाज़रीन, गुज़िश्ता ही दिनों में 3 ऐसे केसेस जो थे वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने
केसेस सुने और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो रिक्वायरमेंट थी 18,600 पाउंड की वो डिसप्रोपोर्शनेट है अगर बाकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखा जाए। इसी तरह हाई कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया कि जो 13,000 पाउंड है वो एक रीजनेबल अमाउंट है, 18,600 पाउंड जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट है और अनरीजनेबल है और अनजस्टिफाई है। नाज़रीन, फिलहाल हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन लेजिस्लेशन नहीं की, इसका ये मतलब है कि फिलहाल यही कानून है कि 18,600 पाउंड शो करने होंगे, बट एट दिस स्टेज होम ऑफिस ने डिसीजन को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया है कि वो फ़िलहाल एप्लीकेशंस उन लोगों की रिफ्यूज़ नहीं करेंगे जिनमें सिर्फ फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। वो एप्लीकेशन होल्ड करेंगे जब तक कोई नई इमिग्रेशन रूल इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते होम ऑफिस की जानब से। नाज़रीन, इसका ये मतलब है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और आप सिर्फ फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होल्ड कर देगा और इन ड्यू कोर्स डिसीजन होगा जब तक नए इमिग्रेशन रूल्स जो रिसेंट डिसीजन है हाई कोर्ट का इसको मद्देनज़र रख के बनाए जाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और नाज़रीन, ये जो अपडेट है ये है इमिग्रेशन फॉर्म्स के हवाले से। अब नाज़रीन, जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट ईयर अक्टूबर में जो थी एक नए रूल इंट्रोड्यूस किए गए थे होम ऑफिस की जानब से, और जो रूल्स थे वो नॉर्मल ये थे कि अगर कोई ओवर स्टे होता है 28 डेज से ज़्यादा तो उसकी आने वाली एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जाएगी ऑन द बेसिस कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स के पास लीव टू रिमेन नहीं था। अब नाज़रीन, ये जो रूल आए थे इससे काफ़ी लोग अफेक्ट हुए और स्पेशली नाज़रीन वो लोग जो एप्लीकेशन करते हैं और उनकी एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाती है वो इस रूल से काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जुलाई में 1 जुलाई से होम ऑफिस ने को फॉर्म्स चेंज किए हैं, तो मेक श्योर करें जब आप जब भी कोई एप्लीकेशन करते हैं तो आप रिक्वायर्ड फ़ी पे करें और करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले इनवैलिड करके भेज देते हैं जिससे आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पे बहुत फ़र्क पड़ता है और चांसेस होते हैं कि आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी अगर 28 डेज़ का गैप है। नाज़रीन, इसी के साथ टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पर मज़ीद लीगल अपडेट्स के साथ, कहीं मत जाइएगा। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, 1 जुलाई 2013 से इमिग्रेशन रूल्स में कुछ चेंजेस हुई हैं। अब नाजरीन, ये जो चेंजेस इन्फोर्स हुई हैं 1 जुलाई से, ये माइनर चेंजेस है और मोस्ट ऑफ द केसेस में होम ऑफिस ने क्लैरिफाई किए इमिग्रेशन रूल्स। अब नाजरीन, चेंजेस जो आई हैं उनमें शामिल है, पहले तो होम ऑफिस ने क्लैरिफाई कर दिया है कौन से डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे या चाहिए होंगे होम ऑफिस को जब वो एसरटेन करेंगे वेदर एप्लीकेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास किया है कि नहीं। इसी तरह होम ऑफिस ने क्लैरिफाई किया है इमिग्रेशन रूल्स में जो इन्फोर्स हुए 1 जुलाई 2013 से कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा इंस्टीट्यूशन है। और नाज़रीन, उनकी डेफिनेशन के मुताबिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है और जो पर्सन सेविंग्स अकाउंट और स्टूडेंट लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह नाज़रीन, जो एक और चेंज की गई है होम ऑफिस की जानब से वो ये है कि मोस्ट लीगल कोर्सेज जो हैं वो अब एग्जेम्प्ट हैं
ٹیئر 4 کی لمٹ سے. اسی طرح ایک اور جو چینج کیا گیا ہوم آفس کی جانب سے وہ ہے مائنر چینج ود ریگارڈ ٹو ریزیڈنٹ لیبر مارکیٹ ٹیسٹ. ناظرین ہوم آفس نے یہ جو چینج کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ریزیڈنٹ مارکیٹ ٹیسٹ نہیں ہوگا ضرورت ان لوگوں کو جو اپلیکیشن کریں گے ریلیجیس ورکر انڈر ٹیئر 5 کیٹیگری یا اس کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے. اسی طرح ناظرین رولز میں کچھ کلیریفیکیشن کی ہیں, اسپیشلی جو رولز فیملی امیگریشن کے حوالے سے آئے تھے اور جو لاگو ہوئے تھے لاسٹ ایئر جولائی 2012 میں. اسی طرح ناظرین ہوم آفس نے لسٹ ایک پرووائڈ کر دیا ہے ود ریگارڈ ٹو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے کن فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوم آفس یا انٹری کلیئرنس آفیسر ایکسیپٹ نہیں کرے گا بنگلہ دیش اور گانا میں. اسی طرح ناظرین ٹی بی ٹیسٹ کے حوالے سے ہوم آفس نے زیادہ کنٹریز جو ہے اب شامل کی ہیں لسٹ کے اندر. اس کا یہ مطلب ہے اگر کوئی یہاں پہ آنا چاہتا ہے 6 منتھ یا زیادہ کے لیے اور اپلائی کرائے ویزے کے لیے تو اسے ٹی بی سرٹیفکیٹ پہلے لینا ہوگا پرائر اپلائنگ فار اپلیکیشن. پہلے یہ ہوتا تھا ناظرین کہ اگر کوئی ٹی بی ٹیسٹ کسی کا نہیں ہوتا تو وہ اپون ارائیول اس کا لے لیتے تھے, بٹ اب امیگریشن رول میں زیادہ کنٹریز کر دی ہیں جن پہ لازم ہے کہ اگر اس کنٹری کا کوئی نیشنل اپلائی کرتا ہے ویزے کے لیے اسے پہلے ٹی بی ٹیسٹ دینا ہوگا اور ٹی بی ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا. اور ہوم آفس صرف انہی انسٹیٹیوشن کا سرٹیفکیٹ ایکسیپٹ کریں گے جو ریکگنائز ہیں ہوم آفس کی جانب سے. اور ناظرین اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ریکگنائز انسٹیٹیوشن ہر کنٹری کا انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ٹی بی ٹیسٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ 6 منتھ تک ویلڈ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے ٹی بی ٹیسٹ پہلے لیا تھا اور آپ اپلیکیشن 6 منتھ کے بعد کر رہے ہیں تو آپ کو نیا ٹی بی ٹیسٹ چاہیے ہوگا, ادروائز آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو سکتی ہے. اسی طرح ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلو کہ انفیکٹ کہ ایٹ دا ڈیٹ آف اپلیکیشن اگر آپ کا ٹی بی ٹیسٹ سرٹیفکیٹ جو ہے ویلڈ ہے بٹ آپ کی اپلیکیشن ابھی پینڈنگ ہی ہے برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ اور آپ کا ٹی بی ٹیسٹ ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی نہیں ضرورت. ڈیٹ آف اپلیکیشن میں اگر آپ کا ٹی بی ٹیسٹ ویلڈ تھا وہی ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ آپ کا ٹی بی ٹیسٹ ویلڈ ہے انٹل انٹری کلیئرنس آفیسر ڈیسائیڈ کرتا آپ کی اپلیکیشن کے اوپر. ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف. اور ناظرین یہ جو اپڈیٹ ہے یہ ہے لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے حوالے سے. اب ناظرین جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لاسٹ ایئر اگست میں لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا لائسنس جو تھا ریووک کیا گیا تھا ہوم آفس کی جانب سے. اس وقت جو ریزن بتائی گئی تھی لائسنس ریووک کرنے کی وہ یہ تھی کہ لنڈن میٹروپولیٹن کے پاس سسٹم جو ہے وہ ان پلیس نہیں ہے جس سے شو ہو کہ وہ ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں جن کے پاس لیگل سٹیٹس ہے. اسی طرح ان کی کچھ کمپلائنس چیک کیے گئے تھے ہوم آفس کے آفیشلز کی جانب سے جس سے وہ سیٹسفائی نہیں تھے کہ لنڈن میٹروپولیٹن نان یورپین نیشنل کو پڑھانے کی سروس پرووائڈ کر سکتی ہے. اسی طرح لائسنس ریووک کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ناظرین لنڈن میٹروپولیٹن جو تھے انہوں نے چیلنج کیا تھا ڈیسیژن ہائی کورٹ میں, بٹ ان دا مین ٹائم ہوم آفس نے ریلیکس کیا تھا ان لوگوں کو جو پڑھ رہے تھے لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے ساتھ. اس کا یہ مطلب ہے ناظرین لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے جینوئن اسٹوڈنٹس کو ہوم آفس نے اپرچونیٹی دی تھی کہ وہ پڑھ سکتے ہیں, کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اپنی اسٹڈیز لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے ساتھ until end of academic year یا end of their course. بٹ لنڈن میٹروپولیٹن بھی یہ ریسٹرکشن لگا دی گئی تھی کہ وہ نئے اسٹوڈنٹس کو اسپانسر نہیں کر سکتی. اب ناظرین گزشتہ ہی کچھ منتھ پہلے لنڈن میٹروپولیٹن کو لائسنس دوبارہ ہوم آفس کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب لنڈن میٹروپولیٹن جو ہے وہ اسپانسر کر سکتی ہے نان ای اے نیشنل اسٹوڈنٹس کو, اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں لنڈن میٹروپولیٹن کے ساتھ وہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اپنی اسٹڈیز. اور لنڈن میٹروپولیٹن جو ہے ابھی ہائیلی ٹرسٹڈ اسپانسر نہیں ہے, بٹ
ہوم آفس دوبارہ چیک کریں گے کہ ود ان فیو ویک سے ویدر وہ کمپلائنس کر سکتے ہیں امیگریشن رولس کے کہ نہیں. ناظرین میں تو یہ آپ کو ایڈوائز کروں گا جب بھی آپ اپلیکیشن کریں اسٹوڈنٹ ویزے کی یا ایڈمیشن لے کسی انسٹیٹیوشن میں, تو میک شیور کریں آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ دیکھیں کہ ویدر جو انسٹیٹیوشن آپ کو آفر دے رہا ہے کورس کی وہ ہوم آفس کی لسٹ پہ ہے کہ نہیں. پھر اس کی رینکنگ دیکھیں اور ریگولرلی چیک کریں کیونکہ کالجز بند ہو جاتے ہیں, پھر اپلیکنٹ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ریفیوز ہو جاتی ہے, جس سے امیگریشن ہسٹری پہ بھی فرق پڑتا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف, اور یہ جو اپڈیٹ ہے ناظرین یہ ہے ہوم آفس کی کچھ چینجز کے بارے میں جو انٹرنلی انہوں نے کی. اب ناظرین اپریل سے ہوم آفس کے اندر جو ہے سسٹم تھوڑا چینج کر دیا گیا ہے. اب انہوں نے 2 ڈپارٹمنٹ بنا دیے ہیں. ایک جو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپلیکنٹ سے ڈیل کرے گا جن کی اپلیکیشن جو ہے پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر ہے یا کوئی ایسی کیٹیگری کے اندر ہے جو اسٹریٹ فارورڈ ہے, اور دوسرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایسی اپلیکنٹ کو ڈیل کرے گا جو اوور اسٹے ہیں یونائٹیڈ کنگڈم میں, بریچ کریں امیگریشن رول یا کوئی انہوں نے اسائلم کلیم کیا ہے, اس ٹائپ کے اپلیکنٹس کو کنسیڈر کرے گا. اب ناظرین یہ جو 2 ڈپارٹمنٹ بنا لیے اس کا جو مین پرپس ہوم آفس کا یہی ہے کہ سسٹم اچھا بنایا جائے اور بیک لاگ اکٹھا نہ کیا جائے بلکہ ڈسچین کیا جائے اپلیکنٹس کی اپلیکیشن کے اوپر ایز سون ایز پاسبل. اسی طرح ناظرین ایک اور جو چینج کی گئی ہے ہوم آفس کے انٹرنل پروسیجر کے اندر وہ ہے اسائلم کے حوالے سے. اب ناظرین نیو اسائلم آرڈر انٹروڈیوس کیا گیا تھا ہوم آفس کی جانب سے کچھ سال پہلے. اب 2013 اور 14 میں وہ ایک نیا فیز انٹروڈیوس کریں گے جسے اسائلم آپریٹنگ ماڈل کہتے ہیں, اور تھرو آؤٹ 2013 اور 14 یہ جو نیو اسائلم ماڈل ہے کا جو اپڈیٹڈ ورژن ہے اسائلم آپریٹنگ ماڈل یہ انفورس کیا جائے گا ہوم آفس کی جانب سے, اور اس کا بھی مین پرپز یہ ہے تاکہ اپلیکنٹس کی اپلیکیشن سے کو کنسیڈر کیا جائے ایفیشینٹلی اور ڈسین کیا جائے ایز کوئک ایز پاسبل. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کے اس سیگمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے ختم. بریک کے اس پار مسٹر علی ملیں گے آپ کو آپ کے سوالات کے ساتھ, کہیں مت جائیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ناظرین میں ہوں امتیاز علی اور لندن سے آپ کو سوال و جواب کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس سے پہلے عدیل ملک آپ کو لیگل اپڈیٹس دے رہے تھے, امید ہے کہ آپ نے ان کا پروگرام پسند کیا ہوگا. لاسٹ ویک ہم مسٹر رانا کے ساتھ بات کر رہے تھے لیکن ہمیں ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکا تھا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا. مسٹر رانا یہ فرماتے ہیں کہ وہ نیچرلائزڈ برٹش سٹیزن ہیں اور 5 سال پہلے وہ نیچرلائزڈ ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا پاکستان میں بورن ہوا تھا لاسٹ ایئر, 1 سال پہلے, یعنی ان کا بیٹا پاکستان میں بورن ہوا تھا. تو اور ابھی ان کی وائف اور بیٹے کو 2 سال کا ویزا ملا ہے اور وہ UK میں آ گئے ہیں. مسٹر رانا کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال کے بعد ان کی وائف انڈیفینٹ لیو کے لیے کوالیفائی کریں گے, لیکن وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کا سن پاکستان میں بورن ہوا تھا اور جب وہ بورن ہوا تھا اس وقت وہ برٹش سٹیزن بن چکے تھے, تو کیا وہ بچے کی برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا کہ ان کو 2 سال کا ہی ویٹ کرنا ہوگا. تو مسٹر رانا اگر آپ کا بچہ آپ کی نیشنلٹی کے بعد پیدا ہوا, یعنی برٹش نیشنل بننے کے بعد وہ پیدا ہوا ہے اور بے شک وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے, تو اس کی آپ کو نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ آلریڈی برٹش سٹیزن ہے تو اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے تو بجائے اس کی, جیسے آپ نے اپنی وائف کو اسپانسر کیا اور ان کو 2 سال کا ویزا لگا, اسی طریقے سے اپنے بچے کے لیے بھی اپلائی کیا ہوگا. اگر آپ وہاں برٹش ہائی کمیشن میں اپلائی کرتے تو وہاں سے وہ بچے کو برٹش پاسپورٹ بھی ایشو کر دیتے. تو بہرحال ابھی بھی آپ یہاں پاسپورٹ ایجنسی میں یا جو UK کا پاسپورٹ آفس ہے اس میں آپ اپلیکیشن دے کے تو بچے کا برٹش پاسپورٹ لے سکتے ہیں, چونکہ وہ آلریڈی برٹش سٹیزن ہے اور آپ کو نئے سرے سے کوئی اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بالکل لوکل پوسٹ آفس میں جا کے پاسپورٹ اپلیکیشن کا فارم لیں. فارم کے اوپر ہی لکھا ہوگا کہ آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے ہوں گے. تو اس میں بیسیکلی بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا اور آپ کا اپنا پاسپورٹ چاہیے ہوگا,
ہوگا. تو یہ 2-3 چیزیں آپ سبمٹ کریں گے تو بالکل بچے کا پاسپورٹ ایشو ہو جائے گا. تو یہ میں بالکل آپ کو فردر بتا دوں کہ آپ کا بچہ آلریڈی برٹش سٹیزن ہے اور آپ کو نئی اپلیکیشن ڈالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. مسٹر رانا کے بعد ہم بات کرتے ہیں کبیر کے ساتھ. کبیر کہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ یو کے میں آئے تھے، لیکن ان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ کنڈیشن تھی کہ ان کو کام کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، یعنی ان کو ورک الاؤ نہیں تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے یہاں سے ایکسٹینشن بھی لی اور پھر جب ان کو نیا بایو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ ایشو ہوا اس کے اوپر بھی یہ ریسٹرکشن تھی کہ ان کو کام الاؤ نہیں تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ کسی شاپ میں کام کر رہے تھے تو امیگریشن سروس نے ان کو وہاں سے پکڑ لیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ ڈیٹینشن میں ہیں اور ان کی ریموول کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، آنے والے چند دن میں ان کو پاکستان ریموو کر دیا جائے گا. تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو مسٹر کبیر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کام کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، اور بلکہ آپ کو بھی سبھی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر جو ریسٹرکشن ہو آپ کے پاسپورٹ یا ویزے کے اوپر یا بایو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ کے اوپر، تو آپ اوبلائج ہوتے ہیں کہ آپ ان ریسٹرکشنز کی پابندی کریں. تو اگر آپ اس کی وائلیشن کریں گے یا اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس صورت میں پھر آپ کی اس کے نتائج جو ہیں وہ بالکل نیگیٹو نکلتے ہیں، جیسے کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے. تو اب آپ کو چونکہ کام کرنے کی پرمیشن نہیں تھی لیکن آپ نے کام کیا ہے اور پھر انہوں نے آپ کو کام کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، تو یہ بالکل رولز کی ایک بالکل وائلیشن تھی اور ایسی صورت میں بالکل آپ کا ویزا کینسل ہو سکتا تھا، جیسے کہ یو کے بارڈر ایجنسی نے کر بھی دیا ہے. تو جب انہوں نے آپ کو ڈیٹین کر لیا اور آپ کو ریموو کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں انفارچونیٹلی یہاں سے کچھ کرنا تو بالکل پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کام نہ کر رہے ہوتے یا کسی شک کی وجہ سے وہ آپ کا ویزا کینسل کرتے پھر تو آپ کچھ نہ کچھ آراجوئی کر سکتے تھے. لیکن جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کام کرتے ہوئے انہوں نے پکڑا ہے تو اس صورت میں پھر اس کو یہاں سے تو کچھ کرنا پاسبل نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہاں سے ریموو ہو جاتے ہیں تو ریموول کے بعد آپ ڈیسیژن کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. 28 ڈیز ہوتے ہیں آپ کے پاس اپیل کرنے کے لیے، تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائبونل اس کو کنسیڈر کرے گا. لیکن آپ کے کیس میں جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں اس میں کامیابی کا چانس بہت کم نظر آتا ہے. کبیر کے بعد ہم بات کرتے ہیں شاہ عالم کے ساتھ. شاہ عالم نے بڑی اپنی دردناک داستان لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شادی کر کے یو کے میں آئے تھے اور ان کے پاس 2 سال کا ویزا ہے اور 1 سال کا ٹائم گزر گیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ان لاز کے ساتھ یعنی اپنے سسرال کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فل ٹائم کام کرتے ہیں لیکن ان پہ بڑے شدید ظلم ستم کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو جتنی ویجز ہیں وہ ان سے وہ لے لیتے ہیں ان کے جو سسرال والے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو فزیکل ابیوز یعنی جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شدید ظلم ہو رہا ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ 2 سال پورے ہونے کے بعد ان کی اپلیکیشن کو بھی ان کی وائف سپورٹ نہیں کریں گی. تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ شدید ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، یعنی ہی از اے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس. تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ شادی کر کے اگر کوئی آتا ہے اور یہاں اگر ڈومیسٹک وائلنس اس کے ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ان کو یہ تو پتہ ہے کہ خواتین اس صورت میں ہوم آفس سے کو مدد لے سکتی ہیں اور ان کو فیوچر میں ویزا مل سکتا ہے. تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا مردوں کے بارے میں اس طرح کو قانون نہیں ہے، اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مرد ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بن سکتے. شاہ عالم بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، قانون بالکل موجود ہے کہ اگر کوئی شادی کر کے آتا ہے اور کپل ایک ساتھ رہتا ہے اور پھر ان کی شادی ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے ٹوٹتی ہے اور اگر ڈومیسٹک وائلنس کی سفیشینٹ اور سیٹسفیکٹری ایویڈنس ہو تو بالکل ہوم آفس میں اپلیکیشن ڈالی جا سکتی ہے. اور بہت سی ایسی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں کہ اپلیکیشنیں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. تو ایسا بالکل قانون موجود ہے اور عام طور پہ تو ایسا یہ خواتین ہی یہ رائٹ ایکسرسائز کرتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ قانون مردوں پہ لاگو نہیں ہوتا، بالکل آپ پہ بھی ہوتا. اور ایسی بالکل موجود ہیں کہ وہ ایسی مردوں نے ہوم آفس سے کانٹیکٹ کیا جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھے، اور اگر جنہوں نے بھی ہوم آفس کو سیٹسفائی کیا ان کو بالکل یہاں لیو گرانٹ ہو گئی. تو ایسا بالکل پاسبل ہے. تو اگر تو آپ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں اور آپ کی شادی اس وجہ سے بریک ڈاؤن ہو گئی یا ہو رہی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے، اور آپ کے پاس اس کی سفیشینٹ ایویڈنس ہے، تو بالکل آپ ڈومیسٹک وائلنس ایز اے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس آپ ہوم آفس میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنا کیس ثابت کر جائیں گے تو بالکل اس میں کامیابی کا چانس ہے. تو آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہونی چاہیے. لیکن یہ بالکل ہے کہ یہ قانون عورتوں اور مردوں دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو وہ اس قانون کے تحت ہوم آفس میں اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور یقینی طور پہ آپ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن کو پوری طریقے سے کنسیڈر کیا جائے گا. صرف آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے کہ آپ کی شادی ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہوئی ہے. شاہ عالم کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسٹر سعید کے ساتھ. سعید کہتے ہیں کہ وہ 9 سال
سال پہلے یو کے میں آئے تھے، اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہ یو کے میں آئے تھے، اور پھر وہ 7 سال یہاں اسٹوڈنٹ کے طور پہ رہے، پھر انہوں نے یہاں سے ڈگری کمپلیٹ کی، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہاں پوسٹ اسٹڈی ورک کا ویزا مل گیا تھا، اور اب انہوں نے انٹرپرینر کے طور پہ اپلائی کیا تھا اور وہ ویزا بھی ان کو مل گیا ہے۔ سعید یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال وہ 10 سال پورے کر جائیں گے یو کے میں۔ تو ان کے 2 کویسچن ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ 10 سال کی گراؤنڈ پہ جو انڈیفینٹ لیو ملنے کا رائٹ تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو ایک تو ان کا یہ سوال ہے کہ یہ کب ختم ہوگا، اور دوسرا وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ 10 سال تو وہ یہاں لیگلی کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن یہ 10 سال انہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ کمپلیٹ نہیں کیے ہیں، کیونکہ پہلے وہ اسٹوڈنٹ تھے، پھر وہ PSW پہ چلے گئے اور ابھی وہ انٹرپرینر ہیں۔ تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں وہ انڈیفینٹ لیو کے لیے کوالیفائی کریں گے، کیونکہ ان کے 10 سال ایز اے اسٹوڈنٹ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ تو مسٹر سعید بالکل آپ کے دونوں سال بڑے کلیئر ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 10 سال اگر آپ یو کے میں لیگلی رہتے ہیں، اس کی کنڈیشن یہی ہے کہ آپ یو کے میں لیجیٹیمیٹ کے طور پہ آپ 10 سال یہاں پورے کریں، اور آپ کبھی بھی اوور اسٹے نہ رہے ہوں، تو یہ اس کی پہلی کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ قانون ختم نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے ختم ہونے کا کوئی چانس ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ لاسٹ اپریل میں اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ہوم آفس نے تھوڑا کرائٹیریا زیادہ اسٹرکٹ کر دیا ہے، تھوڑی ایویڈنس زیادہ مانگی جاتی ہے، لیکن قانون اپنی جگہ موجود ہے اور اسے فوری طور پہ ختم ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ چونکہ آپ کا اسٹیٹس اسٹوڈنٹ کا ہمیشہ نہیں رہا ہے، تو آپ کو یہ شک ہے کہ کیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بالکل اس بارے میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ 10 سال کا رول اسٹوڈنٹس کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص پہ اپلائی ہوتا ہے جس نے لیگلی یو کے میں 10 سال گزارے ہوں، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بالکل اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بالکل پاسبل ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے اگر یو کے میں 10 سال کمپلیٹ کر لیے ہوں، اب تو خیر پاسبل نہیں ہے چونکہ رولس میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، لیکن جو لوگ پہلے سے یو کے میں ہیں، اگر کسی نے ایز اے اسٹوڈنٹ 10 سال پورے کر لیے ہوں، یا اگر بیچ میں آپ کا اسٹیٹس 1، 2 یا 3 یا جتنی دفعہ بھی چینج ہوا ہو، لیکن کنڈیشن یہی ہے کہ آپ ہمیشہ لیگل رہے ہوں، تو 10 سال پورے کرنے کے بعد آپ بالکل انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ باقی مدہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ رول صرف اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے۔ ہاں عام طور پہ یہ ایک طرح کی روایت بن گئی ہے کہ کوئی اور ویزا 10 سال تک ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، صرف اسٹوڈنٹ ویزا ہی ایکسٹینڈ ہو سکتا تھا۔ یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اب تو اسٹوڈنٹ ویزا بھی 5 سال تک ہی ایکسٹینڈ ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ ویزا ہی ایسا ویزا تھا جو عام طور پہ 10 سال تک ایکسٹینڈ ہوتا تھا، باقی کوئی دوسری کیٹیگری میں اتنی لمبی ایکسٹینشن ملتی نہیں تھی۔ تو ایک طرح کا یہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ یہ رول صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیگلی جو کوئی بھی 10 سال یو کے میں پورے کرے گا، وہ انڈیفینٹ لیو کی اپلیکیشن دینے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو بالکل جب بھی آپ کے یو کے میں 10 سال پورے ہو جائیں، اگر آپ باقی کنڈیشن پوری کرتے ہیں تو آپ انڈیفینٹ لیو کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں، اور بالکل آپ کی اپلیکیشن کی کامیابی کے بھی چانسز ہیں اگر آپ نے لیگلی 10 ایئرس پورے کیے ہیں۔ سعید کے بعد ہم بات کرتے ہیں نادر شاہ سے۔ نادر شاہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرپرینر کے طور پہ یو کے میں آئے ہیں، بزنس پرسن کے طور پہ۔ انہوں نے 2 لاکھ پاؤنڈ یو کے میں انویسٹ کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے یہ ویزا لیا تھا، اور ان کے پاس 200,000 پاؤنڈ یعنی 2 لاکھ پاؤنڈ ان کے پاس موجود تھے، اور ان کو پھر وہاں سے انٹری کلیئرنس ملی اور وہ یو کے میں آ گئے، اور ابھی 1 سال سے انہوں نے اپنا بزنس یہاں شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو نادر شاہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے بھائی یو کے میں آ کے ان کے بزنس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ 2 لاکھ پاؤنڈ انہوں نے آلریڈی انویسٹ کر دیے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے بھائی آ کے ان کے بزنس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ تو نادر شاہ آپ کے جہاں تک بھائی کے آنے کا سوال ہے، تو یہ بالکل آپ کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بریک کے بعد ہم آپ کے سوال کا جواب لے کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔
ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نادر شاہ سے بات کر رہے تھے جو کہ اپنے بھائی کو یو کے میں بلانا چاہتے ہیں جو کہ ان کے بزنس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو نادر شاہ انفارچونیٹلی ایسا پاسبل نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس انٹرپرینر کا ویزا ہے اور اس کیٹیگری میں آپ یو کے میں آئے ہیں تو آپ اپنے بیوی بچوں کو تو لا سکتے ہیں اپنے ساتھ ایز اے ڈپینڈنٹ کے طور پہ آپ ان کو لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بھائی آ کے آپ کا بزنس جوائن کریں تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ کے بھائی اپنے طور پہ کوالیفائی کرتے ہیں اور اگر ان کے پاس 2 لاکھ پاؤنڈ ہیں جو کہ انویسٹ کرنے کے لیے اور وہ باقی اگر کنڈیشنز پوری کرتے ہیں تو وہ انٹرپرینر کا لیو لے کے یہاں آ سکتے ہیں. وہ بالکل ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. وہ آ کے پھر وہ آپ کا بزنس جوائن کر سکتے ہیں. اگر وہ 2 لاکھ پاؤنڈ آپ کے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کو تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن ہے. لیکن اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں اور اس وجہ سے آپ کا بزنس جوائن کریں تو پھر امیگریشن رولز اس کی اجازت نہیں دیتے. ایسا کرنا پاسبل نہیں ہوگا. تو ان کو انڈیویجولی کوالیفائی کرنا ہوگا یو کے میں آنے کے لیے. آپ کے بھائی ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی رائٹ یا کسی طرح کی کنسیشن یا ریلیکسیشن نہیں مل سکتی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسز سلطانہ کے ساتھ. سلطانہ کہتی ہیں کہ وہ 3 سال پہلے یو کے میں آئی تھی, بنگلہ دیش سے وزٹر کے طور پہ آئی تھی اور پھر وہ واپس نہیں گئی, وہ اوور اسٹے ہو گئی. سلطانہ کہتی ہیں کہ ابھی انہوں نے اپنا اسٹے ریگولرائز کرنے کے لیے ہیومن رائٹس کی گراؤنڈ پہ ایک اپلیکیشن ہوم آفس میں دی تھی جو کہ ریفیوز ہو گئی ہے اور ان کے پاس اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو سلطانہ آپ نے اپلیکیشن ڈالی اور وہ ریفیوز ہو گئی اور یقینی طور پہ اس پہ اپیل کا رائٹ نہیں ہوگا کیونکہ عام طور پہ لا یہی کہتا ہے کہ اگر ٹائم آف اپلیکیشن آپ کے پاس ویلڈ لیو ہے یا ویلڈ ویزا ہے تو پھر ریفیوزل کی صورت میں آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوتا ہے. اور اگر ٹائم آف اپلیکیشن آپ کے پاس ویلڈ لیو نہیں ہے یا ٹائم آف اپلیکیشن آپ اوور اسٹے ہیں تو پھر ریفیوزل کی صورت میں اپیل کا رائٹ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کیونکہ جب آپ نے اپلیکیشن ڈالی اس وقت آپ اوور اسٹے ہو گئی تھی. تو انفارچونیٹلی چونکہ آپ یو کے میں صرف 3 سال سے رہ رہی ہیں تو یہ کوئی بہت اسٹرانگ کیس ہیومن رائٹس کا لگتا نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ آپ ہوم آفس کو ریویو کرنے کی اپلیکیشن ڈال سکتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا یا کوئی ایسی ایویڈنس ہے جس کو ہوم آفس کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا, اگر کوئی اس طرح کی پوزیشن ہے تو پھر آپ ہوم آفس کو یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ اس میٹر کو ریویو کریں. لیکن اگر ایسی پوزیشن نہیں ہے تو انفارچونیٹلی پھر آگے جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. یعنی اس ریفیوزل کے بعد آپ فردر کچھ کرنا پاسبل نہیں ہوگا. سلطانہ کے بعد ہم بات کرتے ہیں رونق کور کے ساتھ. رونق کور کہتی ہیں کہ وہ 9 سال پہلے یو کے میں آئی تھیں اور ان کے ساتھ 3 بچے تھے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک بیٹی 18 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے اور 2 بچے ان کے مائنر ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں 7 سال بچوں کے 7 سال پورے ہونے کے بعد انہوں نے اپنا اسٹے ریگولرائز کرانے کی اپلیکیشن سبمٹ کی تھی ہوم آفس میں, یو کے بارڈر ایجنسی میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہوم آفس نے ایک عجیب طرح کا ڈیسیژن دیا. انہوں نے ان کی جو بیٹی ہے 18 سال سے اوپر کیا اس کو تو انہوں نے 2.5 سال کی لیو گرانٹ کر دی ہے لیکن باقی فیملی کی اپلیکیشن انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کو اب کیا کرنا چاہیے. تو رونق کور بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ہوم آفس سے اسی طرح کے ڈیسیژنز آتے ہیں. بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو 10 سال سے یو کے میں رہ رہی ہیں, اس سے زیادہ ٹائم سے بھی رہ رہی ہیں اور ان کے بچے بھی یہاں ہیں اور بچوں کو بھی یہاں بہت لمبا ٹائم ہو گیا, اس کے باوجود اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہیں. اور بالکل ہم نے ایسے ڈیسیژنز بھی دیے ہیں جیسے آپ کی ہم نے ایسے ڈیسیژن دیکھے ہیں جیسے کہ آپ کی بیٹی کی اپلیکیشن تو سکسیزفل ہو گئی لیکن باقی مندہ فیملی کی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہے. تو بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کے ایک ممبر کو تو لیو گرانٹ ہو جاتی ہے انڈیویجولی اور باقیوں کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے. تو اب چونکہ آپ کے بچے یو کے میں 7 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا, وہ یو کے میں رہ رہے ہیں, تو یہ بالکل آپ کا ہیومن رائٹس کا ایک بڑا اسٹرانگ ایشو ہے. تو اس میں آپ اپنے ریفیوزل لیٹر کو غور سے دیکھیں اور جو آپ نے ایویڈنس سبمٹ کی تھی آپ اس کو غور سے دیکھیں. تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے یا ایسی ایویڈنس ہے جو کہ ہوم آفس نے کنسیڈر نہیں کی ہے تو آپ ان کو ریویو کرنے کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے کیس کو ریویو کریں. اور اگر ایسی پوزیشن نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط ڈیسیژن کیا ہے تو پھر آپ اس ڈیسیژن کو جوڈیشل ریویو کے ذریعے ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے پھر بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے لوکل ایریا میں کسی اچھے سے سولسٹر سے ملیں, وہ آپ کو اس بارے میں فردر گائیڈ لائن دے دیں گے کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اتنے لمبے ٹائم سے یو کے میں رہ رہے ہیں اور آپ کے ایک ڈاٹر کو یہاں لیو بھی مل گئی ہے تو پھر یقینی طور پہ آپ کے کیس میں گراؤنڈز ہیں کہ آپ اس کو آگے پرسیو کر سکیں. رونق کور کے بعد ہم بات کرتے ہیں لاروش کے ساتھ. مسٹر لاروش کہتے ہیں کہ وہ 15 سال سے یو کے میں رہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت دفعہ اپلیکیشنیں ڈالی ہیں اپنا اسٹے ریگولرائز کرنے کے لیے لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی رہی ہیں. لاروش یہ کہتے ہیں
کہ ان کی وائف اور 3 بچے ڈچ سٹیزن ہیں لیکن وہ UK میں رہتے ہیں, بچے ان کے یہیں پڑھتے ہیں, وائف ان کے کام نہیں کرتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے پھر اپنی اپلیکیشن ڈالی تھی ہوم آفس میں, لیکن انہوں نے پھر ریفیوز کر دیا ہے. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہے. تو لاروش بالکل جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ایک اپنے ویور کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں UK میں رہنے کے لیے, جیسے کہ آپ کی وائف اور 3 بچے یورپین سٹیزن ہیں اور UK میں ہی رہ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں بالکل آپ ہوم آفس کو ریویو کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. آپ یہ سمجھیں آپ کو بالکل اپنی اسٹیٹمنٹ اور ہوم آفس کا ریفیوزل آرڈر غور سے پڑھنا ہوگا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو کنسیڈر نہیں کیا گیا یا جس کو اگنور کیا گیا یا کوئی ایسی ایویڈنس ہے جس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں آپ ریویو کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ایویڈنس کنسیڈر کر کے بھی انہوں نے ریفیوزل کا ڈیسیژن دیا ہے, تو بالکل آپ اس ڈیسیژن کو ہائی کورٹ کے ذریعے جوڈیشل ریویو کے ذریعے آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کسی اپنے ایریا میں اچھے سے سولسٹر سے مل لیں, وہ آپ کو فردر ایڈوائز کر دیں گے کہ آپ کو آگے کیا کیا کرنا چاہیے. لاروش کے بعد ہم بات کرتے ہیں بشیر الدین کے ساتھ. بشیر الدین کہتے ہیں کہ وہ ریسٹورنٹ اونر ہیں اور 2 مہینے پہلے UK بارڈر ایجنسی کے آفیشلز آئے تھے روٹین کی چیکنگ کے لیے, اور پھر وہ ان کے ریسٹورنٹ سے 2 ورکرز کو پکڑ کے لے گئے. ان میں سے ایک کو تو انہوں نے ڈپورٹ کر دیا اور ایک ابھی ڈیٹینشن میں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب UK بارڈر ایجنسی کی طرف سے نوٹس ملا ہے 10,000 پاؤنڈ فائن کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 لوگوں کو رکھا ہوا تھا جن کو کام کی پرمیشن نہیں تھی, تبھی ان کو 10,000 پاؤنڈ فائن پے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو بشیر الدین یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے ورکرز کو امپلائی کیا تھا تو وہ بالکل سیٹسفائی تھے کہ ان کو کام کرنے کی پرمیشن ہے. تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو بشیر الدین بالکل آپ کو جو نوٹس ملا ہے اس کے اوپر ساری انفارمیشن لکھی ہوگی کہ آپ کہاں ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں. تو بالکل آپ UK بارڈر ایجنسی کو انفارمیشن دیں اور آپ ان کو اس کو ریپرزنٹیشن کہتے ہیں لیگل لینگویج میں. آپ ان کو لکھیں کہ کن حالات میں آپ نے ان ورکرز کو امپلائی کیا تھا اور پھر آپ نے کس طریقے سے یہ ویریفائی کیا تھا کہ ان کو کام کرنے کی پرمیشن ہے. تو اگر آپ ان کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ اس نوٹس کو وڈرا کر لیں, ادروائز آپ اس نوٹس کے خلاف کورٹ میں اپیل بھی کر سکتے ہیں. یہاں میں آپ کے اس سوال کی وساطت سے میں سارے ناظرین کو اور خاص طور پہ جو امپلائرز ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی امپلائی آپ کے پاس آتا ہے تو ابھی یہ لا ہے, قانون کا یہ تقاضا ہے کہ آپ یہ میک شور کریں کہ اس کو کام کرنے کی پرمیشن ہے اور کسی طرح کی ہوم آفس کی طرف سے ریسٹرکشن نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ کو جو بھی وہ ڈاکیومنٹ پرووائڈ کرے آپ کا امپلائر, تو یہ امپلائی اگر آپ کو کسی طرح کا بھی ڈاکیومنٹ پرووائڈ کرتا ہے تو یہ امپلائی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہوم آفس کے ساتھ چیک کر لے کہ کیا وہ ڈاکیومنٹ ویلڈ ہے اور وہ کارآمد ہے بھی یا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں بالکل ہوم آفس کا خاص ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ان کو ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو فیکس بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. تو وہ 2-3 دن کے اندر آپ کو اس آپ کے انکوائری کا جواب دے دیں گے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اناف نہیں ہے کہ کسی آدمی نے اپنا پاسپورٹ یا بایو میٹرک سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا اور آپ نے اسی پہ ریلائی کر لیا. نہیں, ہر حال میں آپ کو اس کو ہوم آفس سے ویریفائی کر لینا چاہیے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے پاسپورٹ کے اوپر ایک ویزا لگا ہوا ہے جس میں اس کو کام کی پرمیشن ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ویزا بعد میں ہوم آفس کے ریکارڈ میں کینسل ہو گیا ہو, آپ اس کو کارآمد سمجھ رہے ہوں لیکن انفیکٹ وہ کارآمد نہ ہو. اسی طریقے سے کبھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بایو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ویزا بھی ویلڈ اور کام کی بھی پرمیشن ہے, لیکن ہو سکتا ہے 2-4 مہینے کے بعد وہ بایو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ کینسل ہو چکا ہو. تو یہ اناف نہیں ہوتا ہے کہ کوئی, یا پھر کسی نے اگر آپ کو کوئی پاسپورٹ برٹش یا یورپین پاسپورٹ یا کوئی ایسا پاسپورٹ سبمٹ کیا جس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کام کی پرمیشن ہے, تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ جینون ہی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ڈاکیومنٹ جینون نہ بھی ہو. تو اسی وجہ سے یہ رول یہی کہتا ہے اور ہوم آفس کا پالیسی بھی یہی اور لا بھی یہی کہتا ہے کہ جو بھی ڈاکیومنٹ آپ کو دیا جائے آپ اس کو ہوم آفس کے ساتھ شیئر کریں, اس کو ویریفائی کریں اور پھر آپ اس امپلائی کو اسپانسر کریں یا اس امپلائی کو آپ امپلائی کریں. تو بشیر الدین, جیسے کہ آپ نے 2 لوگوں کو رکھا تھا تو آپ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ میک شور کیا تھا کہ ان کو کام کی پرمیشن ہے, تو آپ اس بارے میں پوری انفارمیشن ہوم آفس کو دیں اور آپ ان کو سیٹسفائی کریں کہ آپ نے سارے چیک کرنے کے بعد ان کو رکھا تھا. تو اس کے بعد پھر چانسز ہیں کہ وہ آپ کے میٹر کو ریویو کریں گے. تو اگر وہ ریویو نہیں کرتے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس میں اسٹرانگ گراؤنڈس ہیں تو پھر آپ اس میٹر کو کورٹ میں لے جا سکتے ہیں اور آپ اس کے خلاف اپیل بھی کر سکتے ہیں.
अब हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम का आखिरी सवाल। यह है मिस्टर लाखा कहते हैं कि वो 10 साल से यूके में रह रहे हैं और उनके पास इंडेफिनेट लीव है, अभी उनको इंडेफिनेट लीव ग्रांट हो गई है और उनकी वाइफ और एक बच्चा इंडिया में रहते हैं। तो ये कहते हैं कि उनका बच्चा 16 साल उसकी उम्र है और उन्होंने उसको यूके में लाने के लिए एप्लीकेशन डाली थी, जो कि वहाँ से रिफ्यूज़ होगी। उसके खिलाफ उन्होंने अपीलें की और उनकी अपील फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल और अपर ट्राइब्यूनल ने भी रिफ्यूज़ कर दिया है। तो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या सूरत है कि वो अपने बेटे को यूके में ला सके। तो मिस्टर लाखा, एक तो आपने रीज़न नहीं बताई कि उनकी एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या थी, लेकिन आप मुझे लगता यही है कि चूँकि आपकी वाइफ इंडिया में रहती हैं तो आमतौर पे लॉ यही होता है कि अगर कोई बच्चा यूके में आना चाहता है अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें कानून का तकाजा यही है कि या तो दोनों पेरेंट्स यूके में मौजूद हों या फिर उसका जो दूसरा पेरेंट है वो बच्चे के साथ आ रहा हो। तो अगर आप यहाँ रहते हैं लेकिन आपकी वाइफ इंडिया में रह रही हैं तो फिर वो यकीनी तौर पर बच्चे के लुक आफ्टर कर सकती हैं। तो फिर कानूनी तौर पर ये साबित करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बच्चा आप ही के पास क्यों आना चाहता है या बच्चे को आप अपने पास ही क्यों बुलाना चाहते हैं, हालांकि 10 साल से वो बच्चा अपनी माँ के साथ ही रह रहा है और माँ ही उसके लुक आफ्टर कर रही है। तो ये अगर होता है कि आपकी वाइफ भी बच्चे के साथ आती और माँ और बेटा दोनों एक साथ अप्लाई करते तो उसमें कामयाबी का चांस यकीनी तौर पे ज़्यादा था। लेकिन अगर सिर्फ बच्चा अप्लाई करे और उसकी माँ इंडिया में हो तो फिर ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है कि माँ बच्चे के लुक आफ्टर क्यों नहीं करती और आप ही के पास क्यों रहना चाहता है। तो इस सिलसिले में मैं यही आपको बताऊँगा कि चूँकि आपने अपीलों का राइट को सारे एक्सरसाइज कर दिया, अब नई एप्लीकेशन तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वाइफ इंडिया में रहना चाहती है और सिर्फ बच्चा यूके में आना चाहेगा तो प्रैक्टिकली ऐसा करना खासा मुश्किल होगा और उसमें कामयाबी का चांस ना होने के बराबर है। तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक हम फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में आपके बाकी बंदा सवाल को लेकर। आप अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।